नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के इस दौरे पुरफ़ितन में अपने और अपने हबीब के ज़िक्र के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जमा किया। हमारी आज की इस ऑनलाइन दुरूस इरफ़ानुल कुरान की नशिस्त का जो उन्वान है वो है हकीकत ईमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन कि मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वो खुशखबरी क्या है? फरमाया कि उनके लिए अल्लाह के हुजूर बहुत बड़ा फ़ज़ल कबीर है। अब इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ों का ज़िक्र किया है। पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी की है, बशारत की है। और ये बशारत जिनके लिए खालिक कायनात इसका ऐलान कर रहा है, जिसकी नवीद सुना रहा है, खुशखबरी सुना रहा है, ये खुशखबरी है मोमिनों के लिए। आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं पहले 2 जो लफ्ज़ हैं इन्हीं अल्फाज पर हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो बशारत का है, यानी खुशखबरी का। और खुशखबरी का जो ऐलान है वो है मोमिनों के लिए। खालिक कायनात जब मखलूक से मुखातब होता है तो कभी वो या अय्युहल इंसान कहकर मुखातिब होता है, वो कभी या अय्युहल काफिरून कहकर काफिरों को मुखातिब करता है। मगर यहाँ रब्बे कायनात ने मोमिनों को खुशखबरी सुनाते हुए ये खिताब मोमिनों से किया और इरशाद फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन। अब हाज़रीन ज़ी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वबश्शिरिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि ये खुशखबरी मुसलमानों के लिए है। वबश्शिरिन नास, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस खुशखबरी का ऐलान भी नहीं किया। ये ख़ास लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चुनिंदा लोगों के लिए इसका ऐलान किया है। इसका मतलब है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी मखलूक में से चुनकर जिनके लिए इस खुशखबरी का ऐलान कर रहा है वो बंदे भी ख़ास हैं और जिस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर रहा है वो चीज़ भी बड़ी ख़ास है। वो चीज़ क्या है? वो अल्लाह का फ़ज़ल है। और फ़ज़ल भी आम फ़ज़ल नहीं है बल्कि फ़ज़लन कबीरा का ऐलान अल्लाह ने किया है कि उनके लिए अल्लाह के हुजूर बड़ा फ़ज़ल है। अब सामईन ज़ी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मोमिनों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुशखबरी हर एक के लिए नहीं बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनों के लिए। अब फिर सवाल इंसान के ज़हन में पैदा होता है कि वो मोमिन कौन है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खुशखबरी का ऐलान किया। क्योंकि यहाँ तो जिसको भी कहें कि ये खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई है, तो जिसने भी कुरान पढ़ा, जिसने भी इस आयत के मफ़हूम को समझा, उसने अपने फ़हम के मुताबिक समझा, अपनी सोच
اور خیالات کے مطابق اس آیت کا مفہوم اور معنی نکالا۔ جیسے اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا ہے، اس سے پوچھا جائے یہ خوشخبری کس کے لیے ہے، یقیناً وہ کہے گا کہ میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص رفع یدین کرنے والا ہے تو وہ شخص کہے گا کہ یہ خوشخبری میرے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص باندھ کے ہاتھ نماز پڑھنے والا ہے، اسے پوچھا جائے کہ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے تو یقیناً وہ کہے گا خوشخبری میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اس بات کا تعین کیسے کیا جا سکے یہ خوشخبری جو اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، حالانکہ اس میں لفظ ایمان اور مومن استعمال ہوا ہے، تو ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو یہ کیسے تعین کیا جائے کہ یہ خوشخبری فلاں شخص کے لیے، فلاں مومن کے لیے، فلاں ایمان والے کے لیے؟ حاضرین عزیز احتشام، اس چیز کا تعین کرنے کے لیے یہ جو آیت کریمہ میں نے عنوان موضوع کے لیے تلاوت کی ہے، اس سے اگر پچھلی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر بھیجا۔ اب اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم نہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی متقی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، بلکہ اس سوال کا جواب لینے کے مومن حقیقی معنوں میں کون ہوا، ایمان والا حقیقی معنوں میں کون ہوا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اتنی بڑی بشارت سنا رہا، اتنی بڑی نوید سنا رہا، خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ کے فضل کبیر کی خوشخبری جو اللہ کے حضور سے آ رہی۔ تو اس کا جواب لینے کے لیے بھی ہم قرآن ہی کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن نے برملا اظہار کر دیا، فرمایا مومن وہ ہے اور ایمان والا وہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ جو میرے محبوب کی اور مصطفیٰ کی ان شانوں پر ایمان رکھے گا، ان شانوں کے ساتھ میرے محبوب کو مانے گا، حقیقی معنوں میں مومن وہ ہوگا۔ اب وہ شانیں کیا ہیں؟ اللہ نے ان شانوں کا تذکرہ کر دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر بھیجا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا، کس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننا، کس معیار کا ماننا؟ حاضرین ذی احتشام، مانتا تو ہر کوئی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مان لیا، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اب ایک ہے اسلام کے دائرے میں آنا، ایک ہے ایمان کے دائرے میں آنا۔ تو کلمہ اگر پڑھ لیا تو وہ اسلام کے دائرے میں تو آ گیا، مگر دائرہ ایمان میں آنے کے لیے ذات مصطفیٰ سے تعلق کو دیکھنا ہوگا، حضور کی ذات پر ایمان کی کیفیت اور ایمان کے معیار کو دیکھنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، اس کا ماننا کس قدر بلند عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور یہ کس قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھتا ہے۔ اب حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کی پہلی شان کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے میرے نبی۔ اب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شان جو شان نبوت ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب آگے پھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب مبشر بھی کہا، شاہد بھی کہا، نذیر بھی کہا، دائی بھی کہا، سراجا منیرا بھی کہا۔ باقی 5 شانیں رب کائنات نے بعد میں بیان کی، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کو بیان کیا۔ انسانی عقل میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ شان نبوت کیا تیرے حضور کم شان ہے کہ جو ایک شان بیان کر دی میرے محبوب کی، تو اس کے بعد پھر آگے حضور کی شانوں کا تذکرہ کر رہا، حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ کر رہا۔ رب کائنات جواب میں فرماتا ہے ہاں، اس لیے کہ نبی تو ہر کوئی مان لیتا ہے، مگر نبی ماننے کے بعد میرے مصطفیٰ کی ان دیگر شانوں کو بھی ماننا اسی طرح لازم ہے جیسے میرے محبوب کی شان نبوت کو ماننا۔ اب شان نبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی
اب لفظ نبی اللہ رب العزت نے جو استعمال کیا تو یہ شان کوئی کام نہ تھی. نبی نابا ان سے نکلا تھا. نابا ان کا معنی تھا خبر دینے والا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے نابا ان. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے نبی. جیسے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 42. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی. اب غیب کی خبر کیا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ خبر دے دیجئے، میں نے آپ کو خبر دینے والا بنا کر بھیجا. اور خبر بھی اس شے کی دینا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، جسے کوئی پہچانتا نہیں ہے. جیسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے ایک ہونے کی خبر زبان مصطفیٰ سے دلوائی کہ محبوب بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. میرے محبوب آپ خبر دے دیجئے. کس کی؟ فرمایا میرے ایک ہونے کی خبر دے دیجئے. پھر فرمایا ملائکہ کی خبر دو. پھر فرمایا قیامت کی خبر دو. پھر فرمایا جنت و دوزخ کی خبر دو، میری قدرت کی خبر دو، میری ذات و صفات کی خبر دو، آسمانوں کی خبر دو، زمینوں کی خبر دو. جو پہلے ہو چکا محبوب اس کی بھی خبر دے دو، جو بعد میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دو. جو آپ سے پہلے 1.25 لاکھ گزر گیا میرے محبوب ان کے سیرت اخلاق کردار سب کی خبر دے دو. ان کی امت کے اعمال کی خبر دے دو، ان پر ہونے والے انعامات کی خبر دے دو، اللہ کے فیوز و برکات کی خبر دے دو، ان پر آنے والی نعمتوں کی خبر دے دو. میرے محبوب ان کے ہونے والے امتحانات کی خبر دے دو، ان کے زمانے میں پائی جانے والے جو اللہ کے اولیاء تھے ان کی خبر دے دو. میرے محبوب ان پر آنے والی آزمائشوں کی خبر دے دو، ان پر اترنے والے نافرمانیاں کرنے والوں پر جو اللہ نے اپنا عذاب اتارا میرے محبوب اس عذاب کی خبر دے دو. اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس شے کی خبر دی جو پہلے ہو چکا. زمانہ حال کی بھی خبر مصطفیٰ دیتے رہے، زمانہ ماضی کی خبر دیتے رہے. تاجدار کائنات جو کچھ بعد میں ہونا تھا اس کی بھی خبر دیتے رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب جو کچھ پہلے گزر چکا اس کی بھی خبر دے دو. میرے محبوب جو زمانہ حال میں ہو رہا ہے میرے محبوب اس کی بھی خبر دے دو، اور جو زمانہ مستقبل میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دو. اب اللہ رب العزت نے حضور کی پہلی شان نبوت کے غیب کی خبر دینے والے، جو کچھ ہونا ہے اس کی بھی خبر دے دو، جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبر دے دو. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نبوت کا تذکرہ کیا. پھر حاضرین ذی احتشام اللہ رب العزت نے جب ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ خوشخبری ان مومنوں کے لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کی اس پہلی شان کو مانیں گے، تو گویا ایمان کے دائرے میں وہی آئے گا جو میرے محبوب کی شان نبوت کو اس معیار کے ساتھ مانے گا کہ جس شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا. اب سامعین ذی احتشام آگے ماننا کس لحاظ کا ہے؟ صرف زبان کے اقرار سے ماننا نہیں ہے. اب ماننے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب کافر ہیں، کافروں سے کہا جائے یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ وحی ہے، ہم نہیں مانتے. یہ رسول ہے، نہیں مانتے. یہ نبوت ہے، یہ نہیں مانتے. خدا کو نہیں جو سرے سے مانے ہی نہ، سرے سے مانے ہی نہ، تو گویا وہ تو منکر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا. تو ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے. آگے ایک ہے وہ جو فقط زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے. جو فقط زبان سے اقرار کرے اور دل سے نہ مانے ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اسے منافق کہتے. تو ماننا کیسے ہے؟ فرمایا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کہ زبان سے جہاں اقرار کرنا ہے وہاں دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. گویا ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ماننا ہے، فقط ظاہر سے نہیں ماننا کہ ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو. ایسا نہ ہو
بلکہ فرمایا جو ایمان اور جو عقیدہ اور جو محبت اور عقیدت کا اظہار تم زبان سے کر رہے ہو وہی عقیدہ تمہارے دل میں چھپا ہونا چاہیے. وہی عقیدہ اور وہی محبت، وہی عقیدت، وہی احترام، وہی ادب، وہی تعلق، وہی نسبت، سب کچھ جیسے زبان سے ادا کر رہے ہو اسی طرح یہ سب کچھ دل میں بھی ہونا چاہیے، تب ایمان والا بنے گا. اور دل سے جب ماننا ہے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانوں کو بھی ماننا ہے. تو رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شان نبوت کو بیان کیا. جب شان نبوت کو بیان کر دیا تو اب حاضرین یہ احتشام، اب ماننا جب دل سے کہہ دیا کہ دل سے بھی مانو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان بالوحی، آخرت، ایمان بالملائکہ، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، مگر سب سے پہلے ذات مصطفیٰ کو ماننا. کیوں؟ ان سب چیزوں پر جو ایمان لایا گیا یا ان کو مانا گیا، ان کو بھی دیکھ کر تو نہیں مانا گیا، ان کو بھی زبان مصطفیٰ سے سن کر مانا گیا. تو ایمان والا وہی ہوگا جس کا ایمان، یقین، توکل، تیقن ذات مصطفیٰ پر مضبوط ہوگا. حاضرین محترم، پھر آگے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان شاہدیت کا ذکر کیا. اب شان نبوت کم نہ تھی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی شان کو بھی ماننا ہے. اب یہاں ایک اور اہم چیز آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ نبی استعمال کیا ہے. حالانکہ اگر مقام اور مرتبے میں دیکھا جائے تو لفظ رسالت اور منصب رسالت نبوت سے بھی بڑا، مگر اللہ نے ذکر منصب نبوت کو بھی کیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، تو وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان رسالت بھی عطا کی ہے. وہ کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. تو سامعین محترم، مگر اس کے باوجود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ نبوت استعمال کیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ نبوت کا منصب چھوٹا ہے رسالت کے منصب سے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب میرے محبوب کے چھوٹے اس مقام نبوت کو، جو منصب نبوت چھوٹا ہے شان میں رسالت سے، تو فرمایا اس کو ماننے کا حکم دے رہا ہوں تو اس سے کئی گنا بڑھ کے میرے مصطفیٰ کی شان رسالت کو ماننا ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ نبوت کو استعمال کیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شاہدن، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شان شاہدیت کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے. پہلے حضور کی شان نبوت کا تذکرہ کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شاہدیت کا ذکر کیا. انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری گفتگو یہی ختم ہوگی. شان شاہدیت پر ہم اس کی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.